बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। किस कदर अजीब बात थी। वो मंदिर गांव से सिर्फ 1 मील के फासले पे था, लेकिन 1 मील का ये फासला मैं और शाहिद अली सुबह से अब तक तय नहीं कर सके थे। दोपहर के 12 बज चुके थे। धूप में भला की शिद्दत आ चुकी थी। हमारे जिस्म पसीने में तर थे, दिल लबू पे आ गया था। इस पे भी मैं मंदिर तक जाने के लिए बजिद था और 1 मील का फासला बदस्तूर कायम था। मैं शायद उस गाँव में कभी ना आता अगर शाहिद इस जदोमत से इसरार ना करता। वो मेरा कॉलेज के ज़माने का दोस्त था। मौजूदा बांग्लादेश का शहर सेलहेट से 30-40 मील के फासले पे उसका गांव था। गांव की पुरसकून और सरसब्जो शादाब जिंदगी पे अक्सर बातें किया करता। शहरों के हंगामे उसे नापसंद थे। शोर शराबा उसके हाथ पे गिरा गुजर था। यही वजह थी कि वो हमेशा मुझे गाँव में चंद दिन गुजारने की दावत दिया करता। मैं उसकी ख्वाहिश तालीम के ज़माने में तो पूरी नहीं कर सका। अलबत्ता वालिद की वफात के बाद जब मैंने कारोबार को संभाला और जिंदगी यकसानियत का शिकार हो गई, तो ऐसे में एक बार फिर शाहिद का खत मिला। अब वो भी गांव में अपनी जमीनों की देखभाल किया करता था। उसका खत माहौल की यकसानियत से फरार का एक रास्ता नजर आया और मैं गांव जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे बजरिया तार इतला भी दे दी कि मैं फुला तारीख को आ रहा हूँ। शाहबाद एक छोटा सा गाँव है, उसकी मुनासबत से स्टेशन भी छोटा ही है। स्टेशन पे उतरने वाले सिर्फ 3-4 आदमी थे, जिनमें से एक मैं था। गर्मियों के दिन थे, चिलचिलाती धूप मेरा मिजाज पूछ रही थी, लेकिन शाहिद को प्लेटफॉर्म पे मौजूद देख के मेरी सारी कोफत दूर हो गई। हम दोनों एक दूसरे की तरफ लिपके और बुगल गिर हुए। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, इसलिए काफी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। गांव में टैक्सियां और रिक्शे नहीं थे, इसलिए हम एक तांगे पे बैठ के रवाना हुए। हर तरफ खेत ही खेत थे, कहीं कुएं और खट भी दिखाई दिए। आखिर हम एक बहुत बड़े से पुख्ता मकान के सामने तांगे से उतरे। घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हम अंदर दाखिल हुए तो सहन में एक औरत और एक नौजवान लड़की बैठी सब्जी काट रही थी। लड़की फौरन उठ के अंदर चली गई। शाहिद ने अपनी वालदा और बहन का जिक्र अक्सर किया था। अचरती सी एक नजर मैंने देखा कि उसकी बहन का रंग सांवला था, उसके चेहरे पे कोई कशिश न थी। हमें अंदर दाखिल होता देख के शाहिद की वालदा के सब्जी काटे हाथ रुके। उनके चेहरे पे एक पुरशफकत मुस्कुराहट रक्सा करने लगी। ऐसी मुस्कुराहट मैंने सिर्फ अपनी वादा के चेहरे पे देखी थी। ये मेरी अम्मी है और तुम्हें अंदर आते हुए देख के जो अंदर भागी मेरी बहन शुमाइला है, शाहिद ने तारुफ करवाया। और अम्मी ये है मेरा गहरा दोस्त। बस मैंने जिंदगी में अनवर को ही दोस्त बनाया है। मैंने आगे बढ़ के सलाम किया। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और शाहिद मुझे कमरे में ले आया। घर का माहौल हद दर्जे पुरसुकून था। हर चीज साफ सुथरी थी, कहीं कोई बेतरतीबी नजर नहीं आई। जिस कमरे में शाहिद ने मुझे ठहराया उसमें एक पलंग बिछा था जिसपे सफेद चादर मौजूद थी। पलंग के साथ एक छोटी सी मेज थी और मेज के दूसरी तरफ एक कुर्सी। शाहिद मुझे पलंग पे बैठाने के बाद खुद कुर्सी पे बैठते हुए कहने लगा, मेरी बहन बड़ी शर्मीली है। मैंने उससे कह भी दिया था कि तुमसे पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में भी मुझसे कोई पर्दा नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद वो तुम्हें अंदर दाखिल होता देख के अंदर चली गई। तुम कुछ सोचना मत, वो बड़ी सीधी है। शहरी आबो हवा और माहौल से उसे जरा भी वाकिफियत नहीं। जवाब में मैं मुस्कुरा उठा और बोला, कोई बात नहीं, पर्दा करना तो बड़ी अच्छी आदत है। मैं दूसरी सुबह शाहिद के साथ गुस्ल खाने की तरफ जाने के लिए बाहर निकला तो फिर शुमाइला पे नजर पड़ी और ये देखकर हैरत हुई कि कल उसके जो नकूश फीके नजर आए थे उनमें इस वक्त एक अजीब सी जाज़बियत थी। मैं इस जाज़बियत की कोई वजह जान ना सका, इसे कोई मानी ना पहना सका। लड़की तो वही थी, नकूश भी वही थे, फिर एक रात में इस कदर फर्क कैसे रुनमा हो गया था। तो क्या कल मेरी नजर इस पे गलत रूप से पड़ी थी? 1 सेकंड से भी कम वक्फे में ये ख्यालात मेरे जहन में घूम गए। इतने में शुमाइला फिर उठ के कमरे में चली गई थी। मैंने अपने सर को एक झटका दिया और खुद को लानत की कि दोस्त की बहन के बारे में सोचना भी गुनाह है, लेकिन जहन फिर फिरा के उसकी तरफ मुंतकिल होता रहा। नहा धो के नाश्ते से फारिग हुए तो गाँव की सैर की ठहरी। हम गाहिर से बाहर निकले। इस वक्त मेरी नजर उस मंदिर पे पड़ी। मंदिर सुबह को धूप में चमक रहा था। उसकी आबोताब और चमक दमक ने मुझे हैरतज़दा कर दिया। मैंने शाहिद से पूछा, क्या यहाँ हिंदू भी आबाद हैं? वो नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुराया और कहने लगा, कभी थे, अब यहाँ सिर्फ मुसलमान आबाद हैं।
مجھے یہ سن کے اور زیادہ حیرت ہوئی کیونکہ مندر تو بالکل نیا نظر آتا تھا۔ مجھے حیران دیکھ کے شاہد بولا، یہ حقیقت ہے کہ مندر بالکل نیا نظر آتا ہے، لیکن یہ بہت پرانا مندر ہے۔ ہم پگڈنڈیوں پہ چلتے ہوئے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ میں مندر کے بارے میں متجسس ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے اندر سے دیکھو۔ میری اس خواہش کے جواب میں شاہد نے بتایا کہ ہم قیامت تک بھی چلتے رہیں تو مندر تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیا مطلب؟ میں بری طرح چونکا۔ نہ جانے کتنے لوگ مندر تک جانے کی کوشش کر کے ہار چکے، لیکن آج تک کوئی بھی وہاں پہنچ نہیں سکا۔ لیکن مندر تو بڑا نزدیک ہے۔ یہ شاہد نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ میرے تجسس میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم نالے تک پہنچے۔ اس نالے میں بارش کا پانی بہ رہا تھا۔ شاہد نے بتایا کہ اس نالے سے مندر کا فاصلہ صرف 1 میل ہے، تو پھر ہم 1 میل کا یہ فاصلہ چند منٹ میں طے کر لیں گے۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ 1 میل کا یہ مختصر سا راستہ طے نہیں کر سکتے؟ ضرور تمہیں کوئی وہم ہو گیا ہے۔ میرا اصرار حد سے بڑا تو شاہد میرے ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو ہی گیا۔ ہم نے ایک چھلانگ میں نالا پار کیا، پگڈنڈی پہ چلنے لگے۔ یہ پگڈنڈی سیدھی مندر کی طرف جاتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس پہ ہنس رہا تھا جس کے خیال میں 1 میل کا یہ مختصر سا راستہ ہم قیامت تک بھی طے نہیں کر سکتے، جبکہ میرا خیال تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم مندر کے پاس موجود ہوں گے۔ اچانک مجھے ایک ٹھوکر لگی۔ میں نے سنبھلنے کی بڑی کوشش کی مگر منہ کے بل دائیں ہاتھ کی طرف کھائی میں گرا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میرے ساتھ شاہد کو بھی ٹھوکر لگی اور وہ بھی گر گیا۔ کپڑے جھاڑتے ہوئے ہم اٹھے۔ دوسرے ہی لمحے حیرت کا ایک بہار مجھ پہ ٹوٹا کیونکہ ہم دونوں اس جگہ کھڑے تھے جہاں سے ہم نے نالا پار کیا تھا۔ کچھ دیر تک میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی کہ ہم دونوں واپس اس جگہ کیسے پہنچے۔ ٹھوکر تو ہم نے نالے کے پار تقریباً 1 فرلانگ دور کھائی تھی۔ شاہد کا چہرہ ستا ہوا تھا، اگرچہ اس سے پہلے ہی معلوم تھا کہ کیا ہوگا، اس کے باوجود وہ بھی سکتے کے عالم میں تھا۔ میں نے اس کے شانے پہ ایک تھپکی دی اور بولا، فکر نہ کرو دوست، ہم سے ضرور غلطی ہوئی ہے، ہم ایک بار پھر کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ شاہد تھکے تھکے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، یہی تمہاری بھول ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ ہم مندر تک نہیں پہنچ سکتے۔ شاہد نے کوئی جواب نہ دیا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ ایک بار پھر ہم اسی راستے پہ چلے جا رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ پھونک پھونک کا قدم رکھنے کے باوجود ہم نے ٹھوکر کھائی اور نالے کے دوسری طرف آ گئے۔ سورج جب سر پہ آ گیا تھا، دھوپ نے شدت اختیار کر لی تھی، حبس اور گھٹن میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ہمارے کپڑے گرد اور کیچڑ میں لتھڑ گئے تھے۔ سانس پھولنے لگا تھا جیسے میلوں کا فاصلہ دوڑ کے طے کر چکے ہوں۔ کھیتوں سے اٹھنے والی بسان گھبراہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ شاہد نے مسمحل لہجے میں کہا، اب کیا ارادہ ہے دوست؟ میں نے جھلا کے کہا، ایک کوشش اور کریں گے۔ شاہد نے مجھے باز رکھنے کی بڑی کوشش کی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور گھر کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، مان جاؤ دوست، ہم عمر بھر بھی چلتے رہیں گے تو بھی 1 میل کا فاصلہ کم نہ ہوگا، جو کا تو ہی رہے گا۔ یہ گاؤں آخری آبادی ہے، یہاں دوسری جگہوں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لہٰذا کسی زمانے میں تو لوگوں کو جنون سا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بار بار کوشش کی اور ہر بار منہ کی کھائی، یہاں تک سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ لہٰذا وہ گھر چلتے ہیں، کھانے کے ساتھ جب ٹھنڈی چھاچھ پیئیں گے تو ساری کوفت اور تھکن دور ہو جائے گی۔ اس کی لمبی چوڑی تقریر کا مجھ پہ ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ ایک بار پھر میں نالے کے پار چھلانگ لگائی۔ وہ آخر میرا دوست تھا، اسے میرا ساتھ دینا ہی پڑا، لیکن نتیجہ وہی۔ اس وقت تک میں نے خوفزدہ انداز میں پوچھا، کیا یہ جادو کا مندر ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ہماری تیسری کوشش تھی، لیکن میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ کیا راز ہے۔ میں نے شاہد سے کہا، بس 1 مرتبہ اور کوشش کریں گے، اگر پھر بھی نہ پہنچ سکے تو میں ہار مان لوں گا۔ ہم دونوں نے چھلانگ لگائی اور نالے کے پار پہنچ گئے۔ میں نے جیب سے رومال نکالا اور نالے کے کنارے موجود ایک درخت کی شاخ سے باندھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شاہد کے لہجے سے اس مرتبہ طنز کی جھلک عیاں تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہی نالا ہے جسے ہم بار بار پار کر چکے ہیں، یا کوئی دوسرا نالا ہمارے سامنے آتا ہے۔ شاہد کو میری بات سن کے ہنسی آئی، تاہم وہ رکا نہیں۔ پگڈنڈی بادل نظر میں بالکل سیدھی تھی اور مندر تک چلی گئی تھی۔ اس مرتبہ میں نے ہر ممکن احتیاط سے کام لینے کی ٹھانی اور اس سلسلے میں پہلے ترکیب یہ کی کہ شاہد کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اب اگر ہمیں سے کسی کو ٹھوکر لگی تو گرنے کا احتمال نہیں تھا۔ ہم چلتے گئے لیکن فاصلہ کسی صورت کم ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہد کا گھر بھی نالے سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پہ تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ فاصلہ بھی زیادہ ہوتا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ فاصلہ نہ کم ہو رہا تھا نہ زیادہ، ہم ہر حال میں وہیں کے وہیں تھے۔ اس پہ بھی میں قدم اٹھانے سے باز نہیں آیا۔ شاہد کے ہاتھ پہ میری گرفت مضبوط تھی۔ خوب ہوشیاری سے قدم اٹھاؤ، خبردار، اس مرتبہ ہم ٹھوکر ہرگز نہیں کھائیں گے۔ میں نے شاہد کو تنبیہ کی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ سر ضرور ہلا دیا، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ تو پلک چھپکنے میں ہو گیا۔
سام؟ بدحاسی کے عالم میں شاہد کے منہ سے نکلا۔ بس اسی لمحے میری توجہ پگڈنڈی سے ہٹی اور میں اچھل کے ویران کھیت میں جا پڑا۔ مجھے ہوش آیا تو اسی مقام پہ ہم کھڑے تھے اور نالے کے دوسرے کنارے پہ ناریل کے درخت سے ارسا ہوا رومال ہوا میں لہرا رہا تھا۔ شاہد کے چہرے پہ طنز آمیز مسکراہٹ میں تھکن کی آمیزش تھی، جیسے کہہ رہا ہو اب کیا خیال ہے بیٹے؟ میں جھلا اٹھا اور اس سے بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے بلا وجہ مجھے ڈرا دیا۔ حالانکہ وہاں سام کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاہد نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، سام یقیناً تھا، میں نے اسے تمہارے پیروں کے عین نیچے دیکھا تھا۔ اور میں حیرت زدہ رہ گیا، اگر شاہد سچ کہہ رہا تھا تو پھر سام مجھے نظر کیوں نہ آیا؟ اور پھر یہ بھی کچھ کم حیران کن حقیقت نہ تھی کہ ہر بار ہم نالے کے اس پار پگڈنڈی سے لڑکتے تھے اور خود کو نالے کے اس پار یعنی شاہد کے گھر کی طرف پاتے تھے۔ خدا جانے کیا چکر تھا۔ آخر میں نے کہا، آؤ ایک بار پھر کوشش کریں۔ ٹھہرو، پہلے کہانی سنو، اس کے بعد کوشش کرتے رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شروع میں نے تمہیں یہ کہانی اس لیے نہیں سنائی کہ تم اسے کسی مجذوب کی بڑھ نہ سمجھو۔ پہلی مرتبہ جب تم نے مندر کے بارے میں پوچھا تھا تو اس وقت میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنے پیروں سے چل کے مندر تک نہیں جا سکتا۔ بس تم پہ بھوت سوار ہوا، اب تم جا چکے ہو کہ میں نے غلط نہیں کہا۔ تم اب مجھے کوئی کہانی سناؤ گے؟ خیر سناؤ، ایسے دم لینے کا موقع بھی مل جائے گا۔ شاہد نے کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے، پھر رکا، پھر کہنے لگا، نہیں ایسے تمہیں اس کہانی پہ یقین نہیں آئے گا۔ آؤ گھر چلیں، وہاں ایک بزرگ کی ڈائری موجود ہے، اس ڈائری میں اس مندر کے بارے میں پوری تفصیل ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم وہ ڈائری خود پڑھو، لیکن اس سے پہلے ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ بھوک خوب چمک اٹھی ہے۔ میں نے اس کی تجویز کے آگے ہار ڈالے، کپڑے جاڑے اور اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شمائلہ اور اس کی والدہ کی نظر ہم پہ پڑی۔ میں نے شاہد کی والدہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھی، جبکہ شمائلہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو شاہد نے کتابوں کے الماری سے ایک چلمے کی جلد والی ڈائری نکال کے میرے آگے رکھی اور بولا، اب تم لیٹ جاؤ اور لیٹ کے اس ڈائری کی ورگردانی کرو، اس کے بعد تمہیں ہر ایک سوال کے جواب مل جائیں گے۔ وہ مجھے ڈائری دے کے باہر نکلا۔ میں نے پلنگ پہ لیٹ کے ڈائری کی جلد الٹی۔ شاہد سے یہ تک پوچھنے کا خیال نہ رہا کہ جس شخص کی یہ ڈائری ہے اس کا خود شاہد سے کیا رشتہ تھا۔ پہلے ہی صفحے پہ لکھا تھا، یہ ڈائری سید بشیر احمد کی ملکیت ہے۔ کہانی کچھ یوں تھی، یہ گاؤں میرے والد حضرت شاہ خیر اللہ نے بسایا تھا۔ وہ اپنے وقت کے عالم، باعمل اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ حضرت شاہ جلال مجروح سلہٹی کے مقرب خلیفہ تھے۔ حضرت شاہ جلال نے تبلیغ کی غرض سے سلہٹ کو اپنا مرکز بنایا تو اپنے مقرب شاگردوں کو بنگال کے مختلف علاقوں میں جا کے تبلیغ کا حکم دیا۔ میرے والد کو شمال مغرب کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ وہ سہلر سے روانہ ہوئے تو اس جگہ پہنچے اور یہ جگہ انہیں کچھ ایسی بھائی کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے یہی سکونت اختیار کر لی۔ ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے علاوہ 9 مسلمان بھی شامل تھے۔ وہ سب لوگ یہیں آباد ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ گاؤں کی آبادی بڑھنے لگی۔ میرے والد صاحب کا فیض عام ہوا، ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ بہت سے بے خنوا لوگ یہاں آ کے بسنے لگے۔ اکثر غیر مسلمان ان کے ہاتھ پہ مشرف با اسلام ہوئے۔ کچھ عرصے بعد کچھ ہندو ادھر آ نکلے۔ انہوں نے قبلہ والد سے اس گاؤں میں بسنے کی اجازت چاہی۔ والد صاحب نے انہیں بخوشی اجازت دے دی۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے ہندو مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ ہندو نے بھی کچے پکے مکان تعمیر کیے اور رہنے لگے۔ ان کے مکانات اس مندر کے آس پاس تھے۔ اس وقت یہ مندر نہیں تھا۔ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے دور دور نہیں رہتے تھے، آپس میں اچھے سے رہتے تھے۔ ان ہندو میں سے ایک کا نام رام داس تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام روپا تھا۔ میں نے اسے اکثر پانی بھرنے کے لیے گڑا لیے گاؤں کے کنویں کی طرف جاتے دیکھا اور نہ جانے کیوں وہ مجھے اچھی لگتی۔ جب بھی وہ مجھے نظر آتی میں بے سود ہو کے اسے تکنے لگتا۔ اس نے کئی بار میری محویت محسوس کی مگر برا نہیں مانا۔ مجھے اس کی پیشانی پہ بل نظر نہیں آئے۔ اس کے نقوش بڑے تیکھے تھے اور ان تیکھے نقوش پہ اس کا سانولا رنگ سونے پہ سہاگا تھا۔ اس کی ناک پتلی، ہونٹ بھرے جن کا رنگ جامنی تھا، چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، گردن بہت لمبی تھی، شاید ایسی ہی گردنوں کو سراہی وار کہا جاتا ہے۔ میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کی، نہ اس کی طرف قدم بڑھائے، بس صرف دیکھتے رہنے پہ اکتفا کیا، کیونکہ اس کی طرف نہ دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ اس نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نند رنگ سا سادھو گھومتا گھومتا اس گاؤں میں آیا۔ ہندو نے اس کی بڑی آؤ بگت کی اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ مسلمانوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ سادھو کے عزائم کیا ہیں۔ اگر معلوم ہوتا تو شاید اسے گاؤں میں گھسنے نہ دیا جاتا۔ شروع میں سادھو نے کوئی غلط حرکت نہ کی، وہ نہایت شریفانہ انداز سے رہتا رہا۔ ہندو سے بڑا پہنچا ہوا بزرگ خیال کرتے، وہ اس کے آگے پیچھے جاتے، لیکن مجھے وہ ایک آنکھ نہیں باتا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ روپا کو بری طرح گھورتا ہے، لیکن میں مسلمان تھا، اسے روپا کے سلسلے میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا۔
پھر سادھو نے پر پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اس نے ہندو کو کالی مائی کا مندر تعمیر کرنے کی ترغیب دی۔ ہندو تو پہلے ہی اس کی باتوں پہ عمل کرنا اپنا دھرم جانتے تھے، انہوں نے فوراً مندر کی تعمیر شروع کر دی۔ میرے والد بزرگوار بھلا اس پہ کیوں اعتراض کرتے، وہ کسی کے مذہبی معاملات میں ٹانگ اڑانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مندر تعمیر ہوا، ہندو اس میں باقاعدہ پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اب تو میرے والد بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے، مندر میں پوجا کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہندو طاقت پکڑ جائیں گے، تبلیغ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن اب تو مندر بن چکا تھا، وہ بھی کہہ سکتا تھا، وہ خاموش ہو رہے۔ انہی دنوں تبلیغ کے لیے والد صاحب کو چند مہینوں کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑا۔ یہ واقعہ ان کے جانے کے 2-3 دن بعد کا تھا۔ ایک صبح لوگ بیدار ہوئے تو ایک نومر لڑکا غائب تھا۔ لڑکے کے ماں باپ نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا، جب وہ نہ ملا تو ایک سے پوچھتے رہے، لیکن لڑکا تو اس طرح غائب ہوا جیسے اس کا کوئی وجود ہی دنیا میں نہیں تھا۔ لواحقین ابھی تک ہندو گھروں تک نہیں گئے تھے، اب انہیں وہاں بھی جانا پڑا۔ ان سے پوچھ کر چھی گئی، لیکن لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک صبح ایک نوجوان لڑکی غائب ہو گئی۔ گاؤں میں کوہرام مچا، ہر طرف لڑکی کو ڈھونڈا گیا، مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی۔ اب تو سب کے رنگ اڑے، لڑکے کی گمشدگی کا واقعہ پھر سے ہرا ہو گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ والد صاحب ان دنوں بھی گاؤں سے باہر گئے تھے۔ وہ واپس آئے تو انہیں اس بارے میں بتایا گیا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے، لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی اور خود بھی رات کو گاؤں کا چکر لگانے لگے۔ ایک سال گزرا، آدھی رات کا وقت تھا اور میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی، کوئی دروازے پہ آہستہ آہستہ دستک دے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون آیا۔ اٹھ کے دروازہ کھولا اور دھک سے رہ گیا۔ زندگی میں اس سے زیادہ حیرت مجھے کبھی نہ ہوئی۔ دروازے پہ روپا کھڑی تھی، اس کا بھیڑ دینے والے ہیں۔ وہ خلائی زندگی میں پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوئی۔ کیا مطلب؟ اب وقت نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، تاہم مقناطیسی انداز میں اس کے ساتھ چلا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، ہر طرف گھنگرو تاریکی مسلط تھی۔ روبا مجھ سے 2 قدم آگے تھی اور تیز سے چل رہی تھی۔ مجھے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیز سے چلنا پڑ رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ مجھے ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ گرتا پڑتا میں اس کے پیچھے چلتا ہندو کی آبادی میں داخل ہوا۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی وہ مڑی، اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے بدن میں کرنٹ سا دوڑنے لگا، مگر شاید وہ میرے احساسات سے بالکل بے خبر تھی، یا پھر وہ وقت ہی ایسا تھا، اسے یہ احساس نہیں رہ گیا تھا کہ اس نے ایک غیر مذہب جوان آدمی کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ میں یہ دیکھ کے دک سے رہ گیا کہ اس کا رخ اب کالی مائی کی مندر کی طرف تھا۔ اب اس کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ قدم اٹھاتے وقت ہلکی سی چاپ بھی پیدا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ مندر کا دروازہ کھلا تھا، اندر سے عجیب و غریب آوازیں ابھر رہی تھی، جیسے بہت سے لوگ مل کے بھجن گا رہے ہوں۔ یہ خالص ہندی زبان میں تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تاہم میں اتنا ضرور سمجھا کہ گیت کالی مائی کی تعریف میں تھا۔ روپا یہاں تک پہنچ کے رکی، اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولی، آج اسے کالی مائی پہ قربان کیا جائے گا، بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میں سناٹے میں آیا، نہ جانے روپا کس کے بارے میں کہہ رہی تھی، وہ کون بد نصیب تھا جسے قربان کیا جانے والا تھا، اور پھر انسانوں کی قربانی۔ میں تھرا کے رہ گیا۔ ایسا تو میں نے کیا کسی بھی مسلمان نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ جن ہندو کو ہم نے گاؤں میں رہنے کی اجازت دی، پھر ان کے سادھو مہاراج کو بھی آنے سے نہ روکا، اب وہی لوگ اپنی کالی ماتا پہ انسانوں کو قربان کر رہے تھے۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی مسلمان ہوگا۔ بس اس لمحے میرا خون کچھ ایسے کھولا کہ میں خود پہ قابو نہ پا سکا۔ پوری قوت سے دروازے کو دھکیلا، اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز بچن کے لے پہ حاوی ہو گئی، گیت کے سر سے دب گئے، جیسے نیکی بدی پہ غالب آنے لگی ہو۔ اس آواز نے بم کا کام کیا۔ مندر میں موجود تمام لوگ ایسے چونکے جیسے کسی گہرے خواب میں محو تھے۔ انہوں نے آنکھیں پھاڑ کے میری طرف دیکھا۔ میرے سامنے کالی مائی کا ہیبت ناک بت تھا، اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا، کتنے ہی بازو مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے تھے، کئی انچ لمبی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ بت کے آگے ایک قبرنما چبوترا بنا تھا، اس چبوترے پہ ایک مسلمان نوجوان بندہ تھا، اس کی گردن چبوترے کی اوپر پہ رکھی تھی۔ نوجوان کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی میں نے اسے پہچانا، وہ ہمارے گاؤں کی مائی حجن کا نوجوان بیٹا سلیم تھا۔ مائی حجن کا اس کے سوا اس دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا، اور ابھی پچھلے ہی سال اس نے اپنی والدہ کو حج بھی کرایا تھا۔ سب لوگ سلیم سے بہت خوش تھے، وہ سبھی کے کام آتا، لیکن آج وہی سلیم میری آنکھوں کے سامنے کالی مائی کی قربان گاہ کے چبوترے پہ رسیوں سے جکڑا پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک سمندر موجود تھا۔ آنکھوں کے سوا وہ جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت دینے سے قابل نہ تھا، کیونکہ اسے بڑی سختی سے باندھا گیا۔ چبوترے کے پاس ہی دیوار میں ایک چوڑے پھل والی تلوار لٹک رہی تھی، اس کا پھل دستے کی طرف سے اوپر کی طرف چوڑا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخری سرے پہ اس کی چوڑائی کم از کم 6 انچ کے برابر تھی۔ یہ تلوار خون میں لکھ رہی تھی، لیکن اس خون کا رنگ سیاہ بڑھ چکا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے جس بدقسمت انسان کی قربانی دے گئی، یہ اس کا خون تھا۔
میں سلیم اور کالی مائی کے بت کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہندو مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہاں نہ صرف مرد موجود تھے بلکہ عورتیں بھی موجود تھی۔ اس دیر تک نگاہوں کا تبادلہ ہوتا رہا، پھر وہ سب مجھ پہ ٹوٹ پڑے۔ میں نے خوب ہاتھ پیر چلائے، ان کے نظرے میں نہ آنے کی لاکھ کوشش کی اور اس کوشش میں ان میں سے کئی کو زخمی بھی کر ڈالا، مگر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آہستہ آہستہ ہاتھ سست پڑتے چلے گئے۔ آخر میرے پیروں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی۔ میں دھرم سے گرا اور پھر وہ چاروں طرف سے مجھ پہ لاتے اور مکے برسانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ میرے سر، منہ اور ناک سے خون بہ رہا تھا۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے میں نے پورے حال پہ ایک نظر ڈالی۔ روپا وہاں نہیں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر نہیں آئے۔ وہ کم عمر تھی، اسے مندر کی تقریب میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی، لیکن اس نے چھپ کے اندر ہونے والی کارروائی کا معائنہ ضرور کیا تھا، ورنہ وہ مجھے کیوں بلا کے لاتی؟ وہ کم عمر تھی اور نہ سمجھ بھی۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ میں تنہا اتنے بہت سے لوگوں کا مقابلہ کیسے کروں گا۔ اگر پہلے ہی پتا ہوتا تو میں پوری مسلمان آبادی کو ساتھ لے کے مندر پہ حملہ کرتا اور قبلہ والد محترم بھی ساتھ ہوتے۔ پھر ان کی مجال نہ تھی کہ مجھے باندھ سکتے۔ بھجن ایک بار پھر شروع ہوا۔ بھجن کی لے پہ تمام مرد اور عورتیں تھڑک رہے تھے، ان کے انگ انگ پھڑک رہے تھے، آنکھوں میں وحشیانہ چمک لہرا رہی تھی۔ اچانک ہال کی دیوار میں دروازہ کھلا اور سادھو اندر داخل ہوا۔ سادھو کا خیال تو میرے ذہن سے نکل گیا۔ اسے بغلی دروازے سے نکلتا دیکھ کے میں بونجھ کر رہ گیا تو یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ اس کی ترغیب پر ہی انسانی جانوں کی قربانی شروع کی گئی، ورنہ اس کے گاؤں میں آنے سے پہلے یہاں مندر تک نہیں تھا۔ نہ کوئی مسلمان غائب ہوا۔ اب مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی غائب ہو چکے تھے۔ جب سادھو کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ بولا، یہ کہاں سے آ ٹپکا؟ پتہ نہیں مہاراج، یہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ایک پجاری نے جواب دیا، خیر کوئی بات نہیں، آج ایک کی بجائے 2 مسلمانوں کی قربانی دی جائے گی۔ کالی مائی اس بار بہت زیادہ خوش ہوگی۔ اس کے الفاظ ہال میں گونجے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ستون سے کھول کے دوبارہ رسیوں سے جکڑا گیا، سلیم کے برابر چبوترے پہ لٹایا۔ اب میری گردن بھی چبوترے کے اوبار پہ رکھی گئی۔ سر مندر کی چھت کی طرف تھا۔ مندر کی چھت بھی کالے رنگ کی تھی، دیواریں بھی کالی تھی۔ ان سب مردوں اور عورتوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، بس سلیم اور میرے کپڑے سفید تھے۔ مجھے چبوترے پہ لٹانے کے بعد سادھو نے ایک عجیب قسم کا اشارہ کیا۔ اس اشارے کے ساتھ ہی سب لوگ چبوترے کے گرد جمع ہو گئے اور زور زور سے اچھلنے کودنے لگے۔ آخری مرد کے گرتے ہی وہ ایک دم تھمے۔ مندر میں ایسے خاموشی چھا گئی جیسے کبھی کوئی آواز گونجی ہی نہ تھی۔ مجھے اپنی دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اپنے اپنے پیالے تھام لو، سادھو نے بلند آواز میں کہا، آج تمہیں 2 چند خوراک ملے گی۔ سب نے خوش ہو کے نعرہ لگایا۔ کالی ماتا کی جے اور ہال کے کونے کی طرف بڑھ گئے۔ میں اس کونے کا جائزہ نہیں لے سکا۔ او خدایا، ان لوگوں کو گاؤں میں بسنے کی اجازت دے کے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ سب تو اس قابل تھے کہ انہیں فوراً قتل کر دیا جاتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی۔ سادھو نے دیوار کے ساتھ ٹنگی ہوائی تلوار اٹھا کے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی۔ موت کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، اچانک میرے دل سے نکلا۔ دعا میں تاثیر تھی یا پھر کیا بات تھی؟ بجلی کا ایک کڑاکا ہوا، پورے کا پورا مندر ایسے ہلا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ سب کے سب لڑکھڑائے۔ سادھو نے بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کے خود کو گرنے سے بچایا اور پھر ان کے گویا سکتے کا عالم طاری ہوا۔ مندر کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ میں نے دیکھا قبلہ والد آ چکے تھے۔ کوئی ان کے راستے میں نہ آیا، ان پر وار نہ کیا۔ وہ سب بتوں کی طرح کھڑے رہ گئے۔ والد منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے نہایت اطمینان سے ہماری رسیاں کھولی۔ حالانکہ ان سے صرف 2 فٹ کے فاصلے پہ سادھو ہاتھ میں وہ خوفناک تلوار لیے کھڑا تھا، مگر شاید اس کے ہاتھوں میں طاقت نہ تھی۔ رسیاں آنن فن کھلی، ہم اٹھے۔ والد صاحب مندر کے دروازے کی طرف چل پڑے۔ ہم دونوں ان کے پیچھے چلتے ہوئے مندر سے باہر آئے۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو والد بے چینی کے عالم میں ٹہر رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، خدا کا شکر ہے کہ تم آئے، مجھے روپا نے آ کے اطلاع دی تھی کہ تم مندر میں پھنس گئے ہو۔ ہم دونوں یہ سن کے حیران ہوئے۔ ہمارے چہرے پہ نظر ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں گھر سے نہیں نکلا، البتہ میں نے اپنی روحانی طاقت سے کام ضرور کیا۔ ہم دھک سے رہ گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے والد صاحب نے سادھو کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس کے ساتھی گاؤں خالی کر دیں۔ سادھو نے نہایت ڈٹائی سے کہا کہ وہ گائے خالی نہیں کریں گے، اور یہ کہ رات وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا، ورنہ انہیں کامیاب نہ ہونے دیتا۔ سادھو کے پاس کالی طاقتیں تھی اور میرے والد کے قبضے میں نوری قوتیں۔ سادھو کالی قوتوں کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے ان سب سے پہلا کام یہ لیا کہ دریائے میگنا کا کنارہ توڑا۔ دریائے میگنا گاؤں سے صرف 4-5 میل دور بہتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پورا گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آیا۔ رد عمل حیران کن تھا۔ پانی فوراً سمیٹنے لگا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑی غیر مرئی قوت پانی کو واپس دریا میں دھکیل رہی ہے۔ گاؤں کے سب لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
دریا کا پانی معمول کے مطابق بہنے لگا، کنارہ آپ ہی آپ اپنی اصل حالت میں آیا۔ سادھو کا یہ حملہ پوری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ اس پر وہ اور بھی غصے ہوا۔ ایک ہی دن میں اسے 2 ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس کی شکست تھی۔ طبقات الارض کے ماہرین اس موقع پر یہ تو پیش کر سکتے ہیں کہ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن میں پانی جذب کر لینے کی قوت ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں حقیقت یہ نہیں، کیونکہ حالات معمول پہ آنے کے بعد انہوں نے پھر سے دریائے میگنا کو جاری کر دیا۔ سادھو باقاعدہ مقابلے پہ اتر آیا۔ اس نے اپنی تمام تر کالی قوتوں کو بروئے کا لانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی مسلمان سیلاب سے بال بال بچے کہ ایک کھلناک قسم کا زلزلہ آیا، زمین ہچکولے کھانے لگی، مکان ڈولنے لگے، کتنے ہی لوگ کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے۔ والد صاحب باہر نکلے، انہوں نے ایک مکان کی دیوار تھام کے قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھی، زلزلہ ایک دم رک گیا۔ سادھو دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کا یہ حربہ بھی ناکام رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بد شکل اور ٹیرے میرے عصا کو ہوا میں لہرایا، فوراً ہی اس میں سے ہزاروں سام جھڑے۔ اس نے عزاکروں مسلمانوں کی گڑھوں کی طرف کیا، تمام سام پھن اٹھائے تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ والد زلزلہ رکنے کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے۔ لوگوں نے فوراً انہیں اطلاع دی کہ ہزاروں سانپ ہمارے گڑھوں کا رخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک رسی کا ٹکڑا لوگوں کو دیا، اسے سانپوں کی طرف اچھالنے کا حکم دیا۔ لوگ فوراً باہر آئے اور رسی کا ٹکڑا ہوا میں اچھال دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ رسی فضا میں ایک محیط اسلحے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اسلحہ ہوا میں تیرتا ہوا ان سانپوں پہ گرا اور پھر ان میں ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ تمام سانپوں نے اسلحے کو گھیر لیا اور اپنے پھنوں سے اس پہ وار کر رہے تھے، لیکن اسلحے پہ ان کے زہر کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ اسلحہ انہیں اس تیزی سے نگل رہا تھا جیسے کوئی وحیل مچھی چھوٹی بڑی مچھلیوں کو سانس کے زور سے کھینچ لیتی ہے۔ اس پہ بھی سادھو باز نہ آیا۔ آہے میرے والد صاحب تنگ آئے، انہوں نے اس جھگڑے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 40 دن تک چیلا کھینچتے رہے اور چیلے کے زور سے کالی مائی کے مندر کے گرد ایک حصار کھینچ دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے مدد لی۔ دوسرے دن ایک عجیب واقعہ آیا۔ گاؤں اور مندر کا فاصلہ غیر محسوس طور پہ بڑھنے لگا۔ مندر پہلے گاؤں کے آخری سرے پہ تھا، اب یہ 1 میل دور چلا گیا۔ سادھو نے اس حصار کو توڑنے کے لیے اپنی تمام کالی قوتیں آزما ڈالی، لیکن اس حصار کو توڑ کے مندر تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے مل کے نالے کو پار کیا، حصار میں پھنس کے رہ گئے۔ اب ان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ نہ رہا۔ یہ کام بھی والد صاحب نے کیا تھا کیونکہ وہ سب خونی تھے۔ انہوں نے بے گناہ انسانوں کو کالی مائی کی بھینٹ چڑھایا، اس لیے انہیں سزا ملنا ضروری تھا۔ اب صرف چند گھر ہندو کے باقی بچ گئے تھے جن میں ہندو موجود تھے۔ وہ سادھو کے ساتھ نہیں گئے، ان میں روپا اور ان کے ماں باپ بھی تھے۔ دوسرے دن روپا اپنے ماں باپ اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ والد صاحب کے پاس آئی، اسلام لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ روپا اور اس کا خاندان مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ میرے دل میں روپا کی محبت چٹکیاں لینے لگی۔ اب اس کا اور میرا ملاپ ممکن ہو گیا تھا۔ روپا کا اسلامی نام سائمہ رکھا گیا۔ ایک دن والد نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا، کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ تم سائمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو، جاؤ یہ شادی ضرور ہوگی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ خود روپا کے والدین نے 2 آدمیوں کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کیا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ آج اس واقعے کو 40 سال گزر چکے ہیں۔ مندر کا حصار جو کا تو موجود ہے، حالانکہ والد صاحب آج اس دنیا کے رنگ و بو میں موجود نہیں، وہ عالم بالا میں پہنچ چکے ہیں، لیکن مندر تک پہنچنا اب بھی ممکن نہیں۔ نہ جانے اس وقت تک کتنے لوگ اس واقعے کو سن کر مندر تک پہنچنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ شاید آئندہ آنے والی نسلوں میں کوئی بھی اس راز کو جان نہ سکے جو راز میں نے تمہیں بتا دیا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہو گئی۔ ڈائری کے باقی صفحات خالی تھے۔ کہانی ختم ہوئی تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اب میرا دوست آیا، اس نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور بولا، کیوں دوست، کہانی پڑھ لی، اب کیا خیال ہے؟ کیا مندر پہ جانا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت تو نہیں، البتہ میں کچھ دن کے بعد پھر گاؤں آؤں گا اور یہ کوشش کم از کم ایک بار ضرور کروں گا۔ کیا مطلب؟ شاہد بری طرح چونکا، شاید اسے ایسے الفاظ سننے کی خواب میں بھی توقع نہ تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اب میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں گا۔ حقیقت بھی یہی تھی، میں ارادے سے باز ضرور آیا، لیکن اس کے باوجود ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے کہا، سنو دوست، شہر میں میرا ایک دوست ہے، اس کے والد ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں۔ میں انہیں جا کے یہ کہانی سناؤں گا۔ اگر انہوں نے زحمت گوارا کی یہاں تک آنا منظور کیا تو میں ان کے ساتھ پھر نالے کو پار کروں گا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ شاہد ہنسا، اس نے مجھے ایسا کرنے کی بڑی خوشی سے اجازت دی، پھر بولا، تم یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ گاؤں کی سیر کو ملتوی کر کے میں شہر پہنچا، پہلے اپنے دوست سے ملا، پھر اسے ساتھ لے کے اس کے والد کے سامنے پیش ہوا۔ انہیں ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں ڈوبے، پھر بولے، یہ سب ناممکن ہے، یہ عجیب چیز ہے۔ اس قسم کی کچھ اور پر اسرار قوتیں بھی ہیں جو انسان مسلسل کوشش کے بعد خود میں پیدا کر لیتا ہے۔
मेराज शरीफ का वाकया हम सबको मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु के जमाने में भी जादूगर थे, वो भी गालबन हेप्टेस से काम लेते थे। हजरत मूसा के दौर में जादूगरों ने रस्सियों को सांपों में तब्दील किया और हजरत मूसा के साथ ने अस्तहे की शक्ल इख्तियार कर ली। दूसरे दिन हम गाँव पहुँचे। शाहिद को इत्तला नहीं दे सका था, इसलिए वो स्टेशन पे मौजूद न था। हम टांगे पे बैठ के उसके घर पहुँचे। कुछ देर आराम करने के बाद आखिर तीनों नाले के पास पहुँच गए। जब हम वहाँ से पार होने लगे तो अचानक हमें ठोकर मिली और हम नाले की दूसरी तरफ पड़ गए। ओ खुदाया, इस मंदिर के चारों तरफ मकनातीसी किस्म की लहरें मौजूद हैं। ये लहरें हमें उठा के फेंकती हैं। उनके मुंह से निकला, लेकिन इससे पहले हम गिरते क्यों हैं? हम यही महसूस करते हैं जैसे ठोकर लगी, लेकिन दरअसल होता ये है कि मकनातीस हमें एक जबरदस्त झटके से उठा के फेंक देता है। उन्होंने देखा मंदिर की तरफ से एक औरत चली आ रही थी। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। हमारे देखते ही देखते वो नाले तक पहुंची, फिर एक छलांग उसे नाले की तरफ ले आई। हमने देखा वो गांव की तरफ चली गई। ये कौन है? और इसके पीछे चलते हैं। हम उसके पीछे गए और फिर मैं दग से रह गया। वो शाहिद के घर में दाखिल हो रही थी। उसी वक्त मैंने अपने दोस्त से कहते सुना, ये मेरी बहन शुमाइला है। जब आप लोग सुस्ता रहे थे तो मैंने इसे मंदिर की तरफ भेजा। दरअसल हुआ ये था कि ये भी छोटी ही थी, इसे हिसार के बारे में कुछ मालूम न था। एक दिन खेलते खेलते नाले तक पहुंची। मुझे आज भी हैरत है कि 3-4 फुट चौड़े नाले को इसने कैसे पार किया। मैं इसे तलाश करता हुआ नाले के पास पहुंचा तो ये मंदिर की तरफ से वापस आ रही थी। उससे मुझे ये बात पता चली कि दुनिया में एक हस्ती ऐसी मौजूद है जो मंदिर तक जा सकती है। तो क्या वो मंदिर के अंदर भी जा सकती है? नहीं, उसका कहना है कि मंदिर का दरवाजा बिल्कुल बंद है, उसके खोलने पर भी नहीं खुला। मैंने प्रोफेसर की तरफ देखा, उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। उन्होंने लरसती आवाज में कहा, इसका मतलब ये है कि मकनातीसी लहरों वाला ख्याल भी गलत है, वरना लहरों ने आपकी बहन को कैसे गुजर जाने दिया? मेरी अकल इस बात का कोई जवाब देने से आजिज है। वैसे क्या बता सकते हैं कि इस लड़की का मंदिर से क्या ताल्लुक है? जी हाँ, हम इस माँ की औलाद में से हैं जिनने कुर्बानी की रात 2 बेगुनाह इंसानों को भीड़ चढ़ने से बचा लिया। मैं सख्ती के आलम में रह गया। उसका साफ मतलब ये था कि इस असरार से क़यामत तक कोई पर्दा नहीं उठा सकता कि वो कौन सी ताकत है जो लोगों को मंदिर तक जाने नहीं देती और शुमाइला का रास्ता नहीं रोकती। दूसरे दिन हमने वापसी की ठानी। दरवाजे में से निकलते वक्त मैंने शाहिद से कहा, मैंने इस मंदिर को फतह करने का फैसला किया। क्या मतलब? वो बुरी तरह चौंका। मतलब तुम जल्दी समझ जाओगे, चंद दिनों तक मैं अपनी वादा को तुम्हारे पास भेजूंगा। ये कह के मैं प्रोफेसर साहिब के साथ तांगे में बैठा। शाहिद अली शायद मेरी बात का मतलब समझ गया था। उसके चेहरे पे मैंने खुशगवार तासुर उभरते देखा और फिर उस वक्त तक तांगा चल पड़ा था।